ज़िंदगी भी हमें क्या क्या रंग दिखाती है, और जब सर पर बाप न रहे तो रंग और ज़्यादा अजीब हो जाते हैं। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और मेरी पैदाइश के 4 साल बाद ही मेरे पापा की मौत हो गई। और जब मैंने होश संभाला तो घर में खुद को और अपनी माँ को ही देखा। घर अपना था, इसलिए हम दोनों को इस बात की फिक्र नहीं थी। मेरी माँ एक जगह टीचर थी और इस तरह हमारे घर का खर्चा चलता रहता था। बाप क्या होता है और उसका प्यार क्या होता है, ये मैं ज़्यादा नहीं जानता था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बाप का प्यार नहीं देखा। मेरे लिए मेरी माँ और बाप सब कुछ मेरी माँ ही थी। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी और शायद ऐसी ही गुजरती रहती अगर वह हादसा हमारी ज़िंदगी में न होता। मैं उस वक्त 12वीं क्लास में पढ़ता था और एक दिन कॉलेज में जब मैं घर वापस आया तो मुझसे आगे ही आगे या मेरे साथ ही माँ भी स्कूल से आया करती थी। लेकिन जैसे मैं घर में दाखिल हुआ तो थोड़ी देर बाद ही माँ भी घर में दाखिल हुई और उनको देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया। यूँ लगता था जैसे किसी ने उनको डराया हो और कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। उनके जिस्म का सारा खून नोच लिया या फिर वे किसी चीज़ से शदीद खौफ ज़दा हों। उन्होंने घर के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए और मुझे भी पकड़कर कमरे में ले आईं। मैंने उनसे बार बार पूछा कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ है, लेकिन वे कुछ भी नहीं बता रही थी, बस किसी से डर गई हैं। लेकिन जवान बेटे के होते हुए उनका ऐसा डर जाना कुछ अजीब था। जब मैं बच्चा था और वे जवान थी तब तो कभी मैंने उनकी ऐसी कोई हरकत न देखी, तो आज ऐसा क्या हो गया था। मेरे बार बार पूछने पर भी माँ ने मुझे जवाब न दिया। मैंने उनको पानी पिलाया और कुछ देर बाद माँ नॉर्मल हो चुकी थी। मुझे लगा कि औरत है, शायद कोई जानवर वगैरह देख लिया होगा, और अक्सर गलियों में आवारा कुत्ते भौंकते हैं, और ये बात तो मैं भी जानता था कि मेरी माँ को कुत्तों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया और बेफिक्र हो गया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी ज़िंदगी से इत्मीनान हमेशा के लिए उड़ जाएगा। ना ही माँ ने इस बारे में कुछ बताया और ना ही मैंने कुछ पूछा, और मैं बात को टाल गया, जो कि वैसे भी मेरे सेकंड ईयर के पेपर होने वाले थे और मेरा सारा ध्यान पेपर में था। लेकिन पेपर के दौरान भी मुझे माँ बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती थी। कभी लगता कि वे बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो कभी लगता कि बहुत खुश हैं। मुझे समझ नहीं आता कि माँ के साथ हो क्या रहा है और मुझे बता क्यों नहीं देती। आखिर क्यों अंदर ही अंदर सब कुछ सह रही हैं। और फिर उधर मेरे पेपर स्टार्ट हो गए तो माँ ने अपनी रिटायरमेंट के लिए पेपर जमा करवा दिए। माँ की इस हरकत पर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। ये सब क्या हो रहा है? अभी तो आगे मेरी पढ़ाई रह गई है और हमें पैसों की ज़रूरत है। ऐसे कैसे चलेगा? पढ़ाई कैसे मुकम्मल होगी? जब मैंने उनसे कहा तो वे कहने लगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई मेरा मसला है। लेकिन अब हम यहाँ नहीं रह सकते। मुझे इस बात ने हैरत में डाल दिया। जिस जगह पर मैं बचपन से रहता हूँ, जिस मोहल्ले में, जिस घर में माँ ने अपनी पूरी जवानी गुजारी है, वहाँ पर अब क्यों नहीं रहना चाहती? आखिर ऐसा क्या हुआ है? लेकिन माँ किसी बात का अच्छे से जवाब नहीं दे रही थी। मैं उनसे कोई बात नहीं कर सकता था और माँ को देखकर लगता कि जैसे वे किसी और ही दुनिया में हैं। वे ना सिर्फ अपनी नौकरी छोड़ना चाहती थी और प्रॉपर्टी डीलर से बात करके ये घर भी सील करवाना चाह रही थी। और जब मैं भी सवाल करता तो माँ हमेशा एक ही जवाब देती कि तुम खामोश हो जाओ, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर मैं परेशान था इस चीज़ से, क्योंकि अब मैं बच्चा तो नहीं रहा था, अच्छा खासा जवान लड़का था और मुझे मालूम था कि माँ के साथ कोई मसला तो है। लेकिन हाँ, वे अपना मसला मुझे नहीं बता रही थी। वक्त वैसे ही गुजर रहा था कि माँ ने इस घर को दे दिया और नए मालिक मकान से कुछ टाइम ले लिया, जब तक मेरी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती। और फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद जिसको उसने मकान दिया था उसके ज़रिए दूसरे शहर में मकान ख़रीद भी लिया, और ये बात मुझे मालूम ना थी। मैं तो परेशान था कि घर बेचने के बाद हम कहाँ जाएंगे। इसी वजह से मेरी तवज्जो पेपर से भी कम हो रही थी। लेकिन माँ को तो जैसे किसी चीज़ की परवाह न थी। कभी कभार रात को मुझे यूँ लगता कि माँ के कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन ऐसा होना मुमकिन न था। मैंने 2 दफ़ा माँ से पूछा भी तो माँ का एक ही जवाब होता कि मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, शायद थक जाती हूँ तो नींद में बोलती होंगी। और मैंने भी कभी कभी इस बारे में सोचा नहीं था कि माँ के कमरे में झाँक कर देखूं, क्योंकि माँ की सारी जवानी मेरे सामने ही थी।
اور اس عمر میں ان پر شک کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن دن پہ دن میری ماں کی حرکتیں بدلتی جا رہی تھیں۔ میری وہی ماں جو جوانی میں بھی سرخ رنگ نہیں پہنتی تھی، اب اکثر وہ سرخ رنگوں کے کپڑوں میں نظر آتی اور کبھی کبھار تو ہار سنگار تک کر لیا کرتی۔ اور ماں کی یہ حرکت مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر شک کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک دن جب میرا آخری پیپر تھا، میں رات تک پڑھ رہا تھا۔ ماں کے کمرے میں سے کسی آدمی کی آواز آ رہی تھی اور میں اپنی سوچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن ان کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور اس چیز نے مجھے سوچ میں ڈال دیا۔ میں پچھلی گیلری کی طرف سے ان کے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھا جو کہ خوش قسمتی سے کھلی ہوئی تھی، اور اندر جو کچھ میں نے دیکھا میرے قدموں تلے سے زمین نکال کر لے گیا۔ میرا نام آرین تھا اور بچپن سے ہی یتیم ہونے کی وجہ سے مجھے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بچپن میں تو جب بچے پیرنٹس میٹنگ پر اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر آتے یا کسی بھی موقع پر اپنے باپ کے ساتھ آتے تو میں گھر آ کر رونا شروع کر دیا کرتا کہ مجھے باپ چاہیے۔ ماں پیار سے مجھے سمجھا دیتی کہ آپ کے پاپا اوپر والے کے پاس ہیں۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس چیز کی سمجھ آ گئی اور آہستہ آہستہ میں نے اس چیز کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، کیونکہ میری ماں خود ایک اسکول کی ٹیچر تھی، اس لیے ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا کہ وہ میرے ساتھ کہیں جائیں۔ پہلے تو ماں کے اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن بعد میں میرا داخلہ دوسرے اسکول میں کرا دیا گیا اور وہ میرے لیے زیادہ مشکل تھا۔ لیکن 7ویں 8ویں کلاس تک پہنچنے تک میں اتنا سیٹل ہو چکا تھا کہ اپنے مسئلے خود حل کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ ماں نے صرف میری خاطر دوسری شادی نہیں کی اور مجھے پالنے کے لیے انہوں نے اپنی جوانی کی قربانی دے دی ہے۔ اس طرح اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے خود ہی حل کرنے لگا، لیکن ماں کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ ان کے لیے میں آج بھی چھوٹا ہی بچہ تھا، اور جب میں نے میٹرک پاس کیا تو اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے کام سیکھنے لگا، جیسے کہ کسی چابی والے کے پاس چابی بنانے کا کام، تو کبھی کسی اور ورک شاپ میں دہاڑی لگا لیتا تھا تاکہ جیب خرچ خود نکال سکوں، کیونکہ میں بڑا ہو رہا تھا اور میرا جیب خرچ بھی بڑھ رہا تھا، کیونکہ میرے ساتھ کے لڑکے جب خرچ کرتے تو میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرا باپ نہیں ہے، میری ماں ہے کمانے والی، اس لیے میں ان کے ساتھ کچھ نہیں لے کر کھا سکتا۔ مجبوراً مجھے اپنا جیب خرچ خود ہی پورا کرنا پڑتا اور یہ بات بھی میری ماں نہیں جانتی تھی۔ اس کے بعد جب میں کالج میں گیا تو میری ذمہ داری بھی بڑھ گئی اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ میرا خرچہ بھی بڑھ گیا تھا، اس لیے میں شام کے وقت ٹیوشن پڑھانے لگا اور یہ سارے کام ماں سے چوری چوری کرتا تھا، کیونکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہیں۔ میرے ماں اور باپ کی پسند کی شادی تھی، اس وجہ سے ماں اور باپ دونوں کے خاندان والوں نے ان سے تعلق ختم کر دیے تھے۔ میرے باپ نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر تیار کیا اور یہاں پر ہم لوگ بڑی خوشی سے رہتے تھے، لیکن ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرے باپ کی موت ہو گئی اور اس کے بعد میری ماں اور باپ دونوں کے خاندان والوں نے ہم دونوں کو اپنانے سے انکار کر دیا اور میں نے ایک اسکول میں نوکری شروع کر دی۔ اس کے ساتھ خود بھی پڑھتی رہی اور مجھے تو اچھی طریقے سے یاد نہیں، لیکن کچھ یاد ہے کہ ہر وقت بہت مشکل ہوتا تھا۔ میں بہت چھوٹا ضرور تھا، لیکن ماں ہر جگہ مجھے ساتھ لے کر جایا کرتی تھی، لیکن وہ خوبصورت ہی جوان تھی، اس لیے ہر دوسرے دن ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی رشتہ لے کر رشتے والی خالہ بیٹھی ہوتی رہتی تھی، لیکن میری ماں ہمیشہ انہیں انکار کر دیتی۔ میرا باپ ایک فارم میں نوکری کرتا تھا، پاپا کے مرنے کے بعد انہوں نے کچھ پیسے دیے تھے اور انہی پیسوں سے ماں نے اس گھر کو پکا کرا کر اس میں 1-2 کمرے بنوا لیے تھے اور اب یہ ہماری ضرورت کے لیے کافی تھے۔ زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں کے لوگ میری ماں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے، کیونکہ یہاں بہت سے لوگوں نے کسی دور میں میری ماں کا ہاتھ مانگنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان سب کو یہ معلوم تھا اس عورت نے بچے کے لیے ساری جوانی گزار دی اور اب ہر شخص میری ماں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا۔ ایسے میں ماں کا پریشان ہونا، نوکری چھوڑنا اور یہ گھر چھوڑنے کا سوچنا مجھے حیرت میں مبتلا کر گیا تھا، لیکن جس طرح ماں بات بات پر پریشان رہتی تھی اور ہر آہٹ پر چونک جایا کرتی تھی، اس چیز نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ اور جب انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اسکول میں سے استعفیٰ دے دیا ہے تو مجھے بہت جھٹکا لگا اور میں نے ماں کو بیٹھا کر سمجھایا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں
اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں آپ کا ہر مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ماں نے مجھے صاف ٹال دیا کہ تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ میرے لیے بچے ہی رہو گے اور میں اپنے سارے مسئلوں کو حل کر سکتی ہوں، اور اب تو میری زندگی میں کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں ہے۔ تم بڑے ہو گئے ہو اور اپنے پاؤں پر بھی کسی حد تک کھڑے ہو گئے ہو، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ میں اس سے زیادہ ضد کر کے سوال نہیں کر سکا، میں تو خود ان سے شرمندہ تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جو باہر کام کرتے ہو مجھے کچھ معلوم نہیں، اس لیے استعفیٰ دے رہی ہوں؟ میں سوچ میں پڑ گیا، میں ان سے چھپ کر سارے کام کرتا تھا اور ان کو سب کچھ معلوم ہو گیا۔ ان دنوں ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے ہی نظریں چرائے پھرتے تھے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے انجانے میں ماں کو دکھ دے دیا ہے اور ماں نہ جانے کسی پریشانی میں تھی، نہ پہلے کی طرح بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتی، بس کسی الگ ہی دنیا میں رہتی تھی۔ کبھی چپکے بیٹھی روتی رہتی تھی تو کبھی مسکرا رہی ہوتی۔ مجھے ماں کی حالت پر شک ہونے لگا، لیکن میرے ہر سوال کے جواب میں ماں ٹالم ٹول سے کام لیتی تھی اور کوئی تسلی کا جواب مجھے نہ دیتی۔ ماں کی نوکری چھوڑنے کے بعد جب ماں نے پراپرٹی ڈیلر کو بلانا شروع کیا کہ وہ ہمارے گھر کا سودا کر سکے تو مجھے بہت جھٹکا لگا۔ آخر ماں چاہتی کیا تھی؟ ہم یہ گھر بیچ دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اور جب بھی سوال میں نے ماں سے کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ گھر بیچنا آسان کام ہے؟ لیکن اب میری مجبوری بن گئی ہے، ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ لیکن کیوں نہیں رہ سکتے؟ اس بات کا میری ماں کوئی جواب نہیں دیتی۔ ہر دوسرے دن ہمارے گھر کوئی نہ کوئی ڈیلر آیا ہوتا اور اس کے جانے کے بعد میں چپکے ماں کو روتے ہوئے دیکھتا۔ یقیناً اس گھر سے ماں کی بہت یادیں جڑی تھی، جیسے میرا سارا بچپن اس گھر کے کونے کونے پر بکھرا پڑا تھا۔ گھر بیچنے کا فیصلہ ان کے لیے بہت ہی مشکل فیصلہ تھا، اور اگر اتنا ہی مشکل فیصلہ تھا تو آخر گھر کو بیچنے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آتا تھا۔ اور جس دن میری آخری پریکٹیکل تھا اس دن ماں نے بتایا کہ انہوں نے ایک دوسرے شہر میں گھر خرید لیا ہے اور کل ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ساری رات میں اپنی پیکنگ کرتا رہا اور اپنی یہاں کی زندگی اور دوستوں کو یاد کر کے میری آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے، لیکن میں اپنی ماں کے فیصلے پر خاموش تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کچھ سوچ سمجھ کر لیا ہوگا اور ہم دوسرے شہر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ وہ گھر بھی اچھا تھا لیکن وہ چھوٹا سا فلیٹ تھا اور میری ماں کے نام پر تھا۔ یہاں آنے کے 2 دن تک تو ہم لوگ سیٹنگ ہی کرتے رہے اور تیسرے دن پڑوس کی ایک عورت آ گئی اور ان کی ماں سے اس طرح دوستی ہو گئی جیسے صدیوں سے سہیلیاں ہوں۔ ویسے بھی وہ کوئی بہت عمر کی نہیں تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ پاس حاجی صاحب کی بیوی ہیں۔ میں تو حیران رہ گیا کیونکہ وہ حاجی صاحب کافی عمر کے لگتے تھے جیسے میری ماں، لیکن ان کی بیوی بہت کم عمر لگتی تھی۔ اور ہمیں یہاں آئے کچھ دن ہی ہوئے اور ہم لوگ کچھ سیٹل ہی ہوئے تھے کہ ایک دن وہی عورت اپنے ساتھ اپنے پتی کو بھی لے کر آئی اور دونوں کافی دیر بیٹھ کر گئے۔ میں نے اس چیز کو زیادہ نوٹس نہیں کیا اور کچھ دن بعد میں دونوں پتی پتنی پھر ہمارے گھر آ گئے۔ وہ عورت تو روز ہی ہمارے گھر آ جاتی تھی لیکن اب اس طرح ساتھ میں اپنے پتی کو بھی لے کر چلی آتی، اور ان کا آنا مجھے عجیب لگتا تھا کیونکہ پہلے تو کبھی ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں آتا تھا، کیونکہ شروع سے ہی میری ماں کا یہ اصول تھا کہ وہ مرد کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی تھی، تو پھر ان حاجی صاحب کو داخل ہونے کیوں دیتی تھی؟ لیکن میں ماں سے سوال بھی نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی ان دنوں میں کام کے سلسلے میں اور کالج کے داخلے کے سلسلے میں مصروف تھا، اور میں ساتھ ساتھ ISSP کے لیے بھی تیاری کر رہا تھا کیونکہ ماں نے تو اب استعفیٰ دے دیا تھا، اس لیے مجھے اب گھر کو بھی چلانا تھا۔ ویسے ہی شروع سے میرا دماغ فوج کی طرف تھا، اس لیے میں ان میں مصروف رہتا تھا، اور کچھ دنوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ حاجی صاحب روزانہ میری ماں کو دم کرنے آتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق میری ماں پر کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے، اس لیے راتوں کو باتیں بھی کرتی ہیں اور پریشانی میں بھی رہتی ہیں کیونکہ ان کو کوئی چیز نظر آتی ہے۔ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن جس طرح ماں کی حالت دن پر دن سدھار آتا جا رہا تھا اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں خاموش رہا، اور ویسے بھی حاجی صاحب کے ساتھ ان کی بیوی ہوا کرتی تھی، اس لیے مجھے کبھی بھی اس پر اعتراض نہیں ہوا کہ روزانہ حاجی صاحب ہمارے گھر میں میری ماں کو دم کرنے کیوں آیا کرتے تھے، اور کبھی میں گھر ہوتا تھا اور کبھی نہیں۔ شروع میں مجھے یہ چیز بہت عجیب لگتی تھی لیکن اب میں بھی اس چیز کا عادی ہونے شروع ہو گیا اور مجھے حاجی صاحب کا آنا عجیب نہیں لگتا تھا۔ ایک دن میں شام کو واپس آیا تو حاجی صاحب اکیلے ہی ہمارے گھر سے نکلتے واپس جا رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ان کی بیوی کہاں ہے
اور جب میں گھر میں آ گیا اور ماں سے پوچھا کہ ان کی بیوی کہاں ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں آئی تھی، اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ کوئی غیر مرد ہمارے گھر میں آئے۔ ماں نے کہا کہ وہ مجھ پر دم کرنے آئے تھے۔ اب منع تو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں چپ ہو گیا، لیکن پھر تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ حاجی صاحب کی بیوی کبھی کبھار ہی ہمارے گھر آتی تھی۔ حاجی صاحب اکیلے ہی آتے تھے۔ میں کوشش کرتا تھا کہ جس وقت وہ آئیں میں گھر پر رہوں، لیکن وہ ہمیشہ ایسے وقت آتے جب میں گھر نہیں ہوتا یا مجھے کوئی ایسا ضروری کام ہوتا جب مجھے جانا ہوتا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ ہمیں یہاں آئے 4 مہینے ہو گئے تھے اور میرے ٹیسٹ کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، اور مجھے اب ISSB کے لیے جانا تھا کیونکہ میں سارے ٹیسٹ پاس کر چکا تھا، اور مجھے صرف یہ فکر تھی کہ میری ماں اکیلی ہوگی، پر ماں نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی کہ تم چلے جاؤ، مجھے اکیلے ہونے سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بلکہ حاجی صاحب کی بیوی نے بھی آ کر یہ تسلی دی کہ ہم تمہاری ماں کا خیال رکھیں گے۔ میری مجبوری تھی، اس لیے ماں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جب 4 دن بعد ISSB کی ایگزام دے کر میں واپس گھر آیا تو میری ماں بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی، جیسے 4 دنوں میں اس نے تو مجھے یاد ہی نہیں کیا ہو۔ اور خوش تو میں بھی بہت تھا کہ میرے آنے کے دوسرے دن ہی معلوم ہوا کہ میں ISSB کلیئر کر چکا ہوں اور اب میری زندگی کو ایک منزل مل گئی تھی۔ مجھے بس اس بات کی ٹینشن تھی کہ ماں میرے جانے پر فکر کریں گی، لیکن ماں کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ انہیں میرے جانے پر کوئی فرق ہوگا۔ وہ تو بہت زیادہ خوش تھیں، اور میرے سلیکٹ ہو جانے کی خبر نے تو ان کو اور بھی زیادہ خوش کر دیا۔ میرے جانے میں ابھی کچھ دن باقی تھے اور انہی دنوں ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ ہر وقت سر پکڑ کر بیٹھی رہتی، کچھ بھی کھاتی تو فوراً سے ان کو الٹی ہو جاتی۔ ماں کے منع کرنے کے باوجود میں زبردستی ان کو اسپتال لے گیا، اور وہاں جا کر جو خبر مجھے ڈاکٹر نے سنائی وہ میرے سر پر آسمان گرانے کے لیے کافی تھی۔ میری ماں پریگننٹ ہے، میری وہ ماں جس نے ساری جوانی پاکیزگی میں گزار دی، وہ اس عمر میں آ کر پریگننٹ ہو گئی۔ وہ مجھ سے نظریں چراتی پھر رہی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی ماں سے کیا سوال کروں، کیسے کروں، لیکن مجھے یہ سوال تو کرنا ہی تھا۔ اس لیے گھر واپس آ کر میں نے ماں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، مجھے سب کچھ صحیح بتا دیں، کیونکہ آپ کی ساری جوانی میرے سامنے ہے، اور اب یہ سب آپ نے کیوں کیا۔ اس پر انہوں نے جو بتایا وہ سن کر میں پاگل ہوا تھا۔ ماں نے بتایا کہ یہ کوئی ناجائز بچہ نہیں ہے، بلکہ تمہارا ہی کوئی بہن بھائی ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں تو ماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے باپ زندہ ہے، اور یہ جو پاس والے حاجی صاحب ہیں یہی تمہارے باپ ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ماں کیا کہہ رہی ہیں، میرا باپ تو بچپن میں ہی مر گئے تھے۔ ماں نے حاجی صاحب کو بھی بلا لیا جو کہ میرے ہی باپ تھے۔ اس نے مجھے اپنی ساری کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک فارم میں کام کرتے تھے، لیکن وہ ایک انڈر ایجنٹ تھے، اس لیے ان کو ایک نئی جگہ نئی پہچان کے ساتھ ان کو بھیجا جاتا تھا، اس لیے باقاعدہ ان کی موت کا ڈرامہ کیا گیا اور ہر طرف اس کی موت مشہور کر دی گئی۔ اور یہ لوگ ایک ایجنسی کا طریقہ ہوتا ہے، بہت سے زندہ لوگوں کو مار دیتی ہے، جس طرح میرا باپ بھی اتنے عرصے سے ایک جگہ نئی پہچان کے ساتھ زندہ رہا، اور جو لڑکی اس کی بیوی بن کر رہتی تھی اس کی بیوی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی ایجنسی کی ایک ایجنٹ ہے، اور یہاں پر وہ کسی اور سلسلے کے لیے ہی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ اور اس پر ماں نے بتایا کہ جب تمہارے باپ کی لاش گھر آئی تھی تبھی مجھے یقین تھا کہ یہ تمہارا باپ نہیں ہے، لیکن یہ بات کسی کو کہہ نہیں سکتی تھی، اس لیے ہر آئے ہوئے رشتے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ مرا نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا پتی ایجنسی میں کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے یقین تھا کہ میرا پتی زندہ ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے یقین آنے لگا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں اور میرا پتی مر گیا ہے، لیکن جس دن یہ آدمی میرے سامنے آیا، بے شک اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا، لیکن میں اس کو دیکھتے ہی پہچان گئی، اور اس لیے میں ہر وقت خوف میں رہتی تھی۔ اور پھر اس نے میرا پیچھا شروع کر دیا، اور ایک دن موقع دے کر اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ زندہ ہے، اور اس کے کہنے پر میں وہ گھر بیچ کر نوکری چھوڑ کر اس شہر میں آئی ہوں کہ یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا، اس لیے اس جگہ پر میں نے فلیٹ لیا ہے، اور اب یہ دوسری عورت کا شوہر بن کر رہتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں میرا پتی ہے اور میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اور وہ حاجی صاحب جو کہ میرے باپ تھے، وہ کہنے لگے اب تم بھی ایک فوج کا حصہ بننے جا رہے ہو، اس لیے تمہیں ساری حقیقت بتائی ہے، لیکن یہ بات کبھی کسی تک پہنچنے نہیں، تمہیں ہمیشہ خود کو ایک یتیم ہی ظاہر کرنا ہوگا، کیونکہ میری اصلی پہچان ختم ہو چکی ہے اور اب میں ایک نئی پہچان کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔
तुम्हारी माँ से रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए मैं उनके साथ भी रहता हूँ और मैं उनका मुकम्मल ख़याल भी रखूँगा, लेकिन कभी तुम दोनों का साथ नहीं दे सकूँगा। इसलिए तुम लोगों को जो करना है खुद ही करना है। और ये भी कि मेरा इस राज में सिर्फ मेरी व साथी एजेंट शामिल है और एजेंसी के कुछ बड़े ऑफिसर को पता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहा हूँ और किसी को मालूम नहीं है और ना ही किसी को मालूम हो। यह हमारी एजेंसी के असूल के ख़िलाफ़ है। एक दफ़ा बंदे को मारकर उसकी पहचान ख़त्म कर दी गई हो और दोबारा से अपने ख़ानदान के साथ ना जुड़ पाए, लेकिन मेरी आंखों में इस सारी कहानी को सुनने के बाद शक की परछाई देखकर मेरे बाप ने अपनी डीएनए रिपोर्ट मेरे सामने रख कर बोले कि देख लो तुम्हारा बाप हूँ। और रिपोर्ट देखने के बाद तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। और इस तरह जो मेरी सारी ज़िंदगी समझता रहा कि मैं यतीम हूँ, मुझे आज पता चला कि मेरा बाप था और ज़िंदा था, लेकिन मुझे अभी दुनिया के लिए यतीम ही रहना था। और ना जाने मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो बाप के होते हुए भी यतीम बनकर जी रहे थे, सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क के बहुत से लोग सुकून की नींद सोते हैं। धन्यवाद दोस्तों।